अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद रहमत पाशा सिरात मुस्तकीम के तीसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुफ्ती तंजीम आलम क़ासमी साहब, जो कि उस्ताद हदीस दारुल उलूम सबीलुस सलाम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मुफ्ती साहब से चंद सवालात करेंगे और उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आपके भी कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट में पूछें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों को पूछा जाएगा और आप लोगों के जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। अगर सवाल पर्सनल है, कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके जवाब आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आज के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सिरात मुस्तकीम में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज का पहला सवाल है, इब्लीस कौन है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, इब्लीस ये हमारी निगाहों से ओझल एक ऐसी मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। ख़ुद कुरान में उसका कौल कुरान ने नक़ल किया है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आपने मिट्टी से पैदा किया और हमको आपने आग से पैदा किया। तो ये इब्लीस ये आग से पैदा की हुई एक मखलूक है। मुतकल्लिमीन और मुफस्सिरीन का तकरीबन इस पर इत्तेफाक है कि वो जिन्नात में से था। जी, जिन्नात में से था। बाज़ ने अगरचे फ़रिश्तों में से कहा है, लेकिन ये सही नहीं है। फरिश्तों में से भी फ़रिश्तों में से नहीं था, इसलिए कि अगर फ़रिश्तों में से होता तो फ़रिश्तों के अंदर गुनाह की सलाहियत ही नहीं है। अच्छा, नाफरमानी की सलाहियत ही नहीं है, तो फिर वो गुनाह नहीं करता, नाफरमानी नहीं करता। इसलिए दूसरी बात यह है कि फ़रिश्ते नूरानी हैं, नूरानी मखलूक है, नूर से पैदा हुआ है। जी, और ये इब्लीस ये नारी मखलूक है, आग से पैदा की हुई मखलूक है। इस बुनियाद पर यहाँ बात क्लियर हो जाती है जी, कि वो जिन्नात में से था। इब्लीस जो है जिन्नात का ही हिस्सा था। जी, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ा कुर्ब अता किया था और पहले बहुत ज़्यादा ये आबिद भी थे, जी, आबिद थे और जाहिद थे। कहते हैं कि आसमान पर कोई चप्पा ऐसा नहीं था जहाँ के इसने सजदा न किया हो। अच्छा, और फरिश्तों के साथ उनका उठना बैठना था, मुक़र्रबीन में से ये शामिल था, मुक़र्रबीन के साथ ये बैठता था। बल्कि बाज़ लोगों ने इन्हें ताउसुल मलाइका, मलाइका का सरदार इसे कहा है। अच्छा, ताउसुल मलाइका कहा है। लेकिन आप गौर कीजिए कि सिर्फ एक नाफरमानी जिसके गुरूर टपक रहा था, तकब्बुर उससे टपक रहा था, जब अल्लाह ताला ने कहा कि इसको सजदा करो तो सजदा करना चाहिए। इससे कोई बहस नहीं है कि वो मिट्टी है और मिट्टी का काम है नीचे को जाना, और आग से मुझे अल्लाह ने पैदा किया तो मेरा काम ऊपर उठना है, ऊपर जाना है। लेकिन फरिश्ते ने अपने हकीकत को देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि जिस रब ने मुझे पैदा किया है या ये मकाम अता किया है, ये हुक्म उस रब कायनात का है। इस पर उनकी निगाह नहीं गई, चुनांचे उसने इनकार कर दिया सजदा करने से। महज एक गुरूर और तकब्बुर की वजह से और ताल्ली की वजह से अल्लाह ताला ने जिसको इतना तकर्रुब अता किया था, वहाँ से उन्हें रामते दरगाह कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। यानी फरिश्तों से हमने कहा सजदा करो तो सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया, और वो इनकार करने वालों में से हो गया, काफिरीन में से हो गया। आपके ज़हन में ये बात पैदा हो सकती है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था सजदा करने के लिए, इनकार इसने किया, तो जाहिर सी बात है कि इसने इनकार क्यों किया, तो हुक्म था फरिश्तों को। उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि फरिश्तों की अज़मत और बरतरी की बुनियाद पे अल्लाह ने उनका नाम लिया था, लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ फरिश्ते भी थे, वहाँ जिन्नात भी थे, वहाँ इब्लीस भी था, वहाँ जितनी मखलूक़ात थी सब के लिए ये हुक्म था।
فرشتوں کا حکم اس لیے یہاں فرشتوں کا نام لیا گیا ہے کہ فرشتے وہ اعلیٰ مخلوق تھے، اور فرشتوں کی عظمت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بیان کیا ہے۔ بہرحال فرشتے نے انکار کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، تو اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راندِ درگاہ کر دیا۔ تو ابلیس نے پھر کہا کہ مجھے مہلت دیجیے کہ میں قیامت تک کے لیے میں ان کو بہکاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی۔ قال انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دی گئی۔ لوگوں نے کیا ہی بہت اچھی بات کہی ہے اس موقع پر، بہت ہی آپ کی دلچسپی کے لیے، کہ ابلیس میں 3 عین تھا، ایک عین سے عاری تھا۔ 3 عین یعنی وہ بڑا عالم تھا، عالم بہت بڑا تھا، بھائی پائے درجے کا عالم تھا، بڑا علم اس کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس نے جو اپنی عقل کی روشنی میں جو بات کہی، علم کی روشنی میں، وہ واقعتاً وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ان کا یہ محل صحیح نہیں ہے، لیکن جو فلسفہ اس نے بیان کیا ہے وہ کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ تو عالم تھا اپنے جگہ پہ 1 نمبر کا، ایک عین عالم تھا، دوسرا عاقل بھی تھا، بڑا عقل مند تھا، اور تیسرا عابد تھا، یعنی پرہیزگار تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ تو بڑا وہ عالم بھی تھا، بڑا عاقل بھی تھا، بڑا عابد بھی تھا، عبادت گزار تھا، لیکن ایک عین نہیں تھا، یعنی عاشق خدا نہیں تھا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں اعتراض نہیں کرتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے کسی کو، اس کے کسی حکم پہ انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ وہ تو کہتا ہے اٹھو تو اٹھتا ہے، بیٹھو تو بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہمیں عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ تمام انسانوں کو ہدایت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم ہمیشہ شیطانوں سے دور رہو، غرور سے، تکبر سے اور اس طرح کے تمام اوصاف خبیثہ سے دور رہو، اور شیطان کی روش سے تم ہمیشہ پرہیز کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اس نے طے کر لیا ہے کہ ہم انسان کو ہمیشہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، ہمیشہ ان کو مسجدوں سے دور رکھیں گے، ہمیشہ لوگوں میں فساد پھیلائیں گے۔ اب آدمی کو اپنے دماغ لگانے کی ضرورت ہے کہ کہاں شیطان ہمارے پر حاوی ہو رہا ہے، لہذا جہاں ایسا محسوس ہو فوراً وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور فوراً دوڑ پڑے مسجدوں کی طرف، دوڑ پڑے قرآن کی طرف۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ جی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا لقب طاہرہ ہے، یعنی پاک، اور ان کا نام خدیجہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ امام الانبیاء، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج محترمہ، یعنی پہلی ام المؤمنین ہیں۔ جی، آپ کے والد کا نام خویلد ہے، خویلد، اور وہ اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی کے بیٹے تھے، یعنی ان کے باپ کا نسب جا کر قصی پہ مل جاتا ہے۔ جی، جہاں حضور کا جو سلسلہ ہے قصی تک پہنچتا ہے، حضور کے جد امجد قصی ہے، تو قصی پر حضور کا بھی نسب کا سلسلہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کے نسب کا سلسلہ بھی جا کے وہاں مل جاتا ہے۔ اور ان کے والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے، جو عامر ابن لوئی کے خاندان سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو خاندان تھا قریش میں بہت ہی محترم اور بے حد دیانت دار خاندان تھا، بہت ہی شریف خاندان تھا۔
555 میں یہ پیدا ہوئی، 555 عیسوی میں پیدا ہوئی، 555 عیسوی میں نہایت ہی نیک اور شریف و طبع تھی، یعنی حضور کے ولادت سے تقریباً 15 سال پہلے یہ پیدا ہو چکی تھی۔ یہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اور جب شادی کے لائق ہوئی تو ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، یعنی گویا کہ حضرت خدیجہ کا پہلا شوہر ابو حالہ ہیں، جن سے 2 لڑکے ہوئے، ایک کا نام تو حالہ ہے، انہی کے نام سے کنیت بھی ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور دوسرا لڑکا ہند تھا۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ اچھا، پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوسرا شوہر یعنی دوسری مرتبہ انہوں نے جو شادی کی وہ عتیق ابن عابد مخزومی سے انہوں نے شادی کی۔ جی، عتیق ابن عابد مخزومی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عرب میں پہلے بھی اور آج بھی ایک عورت سے بار بار شادی کرنے کو معیوب نہیں سمجھے جاتے تھے، جی، لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اب بیوہ ہو گئیں تو لوگ شادی نہیں کریں گے، جیسے کہ ہندوستان میں ہمارے یہاں ہے، ایک عورت کی کئی شادیاں ہوتی تھی طلاق پڑنے کے بعد۔ بہرحال اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو پھر بعد میں وہ لڑکی فوت ہو گئی تھی دوسرے شوہر سے۔ تیسرا اور آخری نکاح ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، اور ہوا ایسا کہ بہت ہی شریف خاندان کی تھیں اور خود شریف النفس تھیں، اور ان کے والد بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے۔ تو ان کے والد جب ضعیف ہو گئے تو انہوں نے پورا اپنی دختر یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا مال سونپ دیا، اور انہوں نے پورا کاروبار سنبھال لیا۔ جی، ان کے ہاتھ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے تھے جو مال مزاربت کے طور پر یہ مال کو لے کے جاتے تھے۔ مزاربت کہتے ہیں کہ سرمایہ آپ کا ہے، محنت ہماری ہے۔ جی، تو اس طرح بھی بہت سے لوگ ان کے مال لے کے جاتے تھے، لیکن ان کو ضرورت تھی ایک اچھے شریف آدمی کی جو دیکھ ریکھ کر سکیں۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 20 سے آگے بڑھ گئی، یعنی 24-25 سال جب ہوئی، تو آپ امین ہونے کے لقب سے اور صدوق کے لقب سے، صادق کے لقب سے پورے مکہ میں جانے پہچانے لگے۔ اس زمانے میں جب کہ لوگ لوٹنا کھسوٹنا یہ ان کی عادت بن گئی تھی، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، جھوٹ بولتے تھے وغیرہ وغیرہ، ساری برائیاں وہاں موجود تھیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں تھا، یعنی اخلاقی مرض، جو وہاں نہ پایا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ماحول میں آپ کا اس طرح امین ہونا، شریف ہونا اور صادق ہونا یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ چرچا پورے مکہ میں ہو رہا تھا آپ کی صداقت کا، امانت کا۔ حضرت خدیجہ کو بھی جب اس کا علم ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کسی کے ذریعے سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرا مال لے کر کے کاروبار کے لیے لے کے جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دوسروں سے زیادہ دیں گے۔ جی، اور ایک غلام آپ کے ساتھ انہوں نے کر دیا، ان کا نام تھا میسرہ، نام تھا میسرہ۔ حضور ان کے مال کو لے کر کے ملک شام گئے، اور آپ کی برکت کہ پہلے سے زیادہ آپ کو نفع ہوا، بہت زیادہ، اور جو مال جیسا تھا ویسے آپ بولتے تھے، صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ۔ وہاں کے لوگ بھی بہت متاثر ہوئے، غلام بھی متاثر ہوا، اور جب جاتے آتے اس غلام نے یہ بات نوٹ کیا کہ جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو آسمان پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فرشتے اپنے پر کا سائبان کر کے آپ کو لے کے جا رہا ہے ساتھ میں۔ ماشاءاللہ۔ چنانچہ جب واپس ہو رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چھت پر چڑھ کر کے، پہلے سے منتظر تھی، تو
آپ کی نگاہ پڑ گئی حضور پر تو دیکھا کہ اوپر میں سفید پوشاک، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سائبان کر کے آپ کو چل رہے ہیں. خود انہوں نے دیکھا اور اپنے سہیلیوں کو بھی اور اپنے قرب و جوار کی عورتوں کو بھی ان کے طرف بلایا. بہرحال آنے کے بعد میسرہ کی زبانی انہوں نے اتنی تعریفیں سنی کہ میسرہ کی زبان تھک جاتی تھی، لیکن حضور کا وصف ختم نہیں ہوتا تھا. ماشاءاللہ، بے شک. حضرت خدیجہ نے سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑے انسان ہونے والے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے سے زیادہ نفع تو دیا ہی، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیج دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ام محترم حضرت ابو طالب سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے خطبہ نکاح پڑھایا، اس کو منظور بھی کیا اور خود خطبہ نکاح پڑھایا اور 500 دراہم انہوں نے مقرر کیا مہر کے اعتبار سے، جی، مہر کے طور پر. بہرحال پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد جو آپ کی عمر ہوتی گئی اور رسالت کا زمانہ قریب ہوتا چلا گیا تو غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے اور کئی دن تک وہاں رہتے. توشہ یہاں سے لے کے جاتے جی، اور کئی دن وہاں سے واپس نہیں آتے تھے. عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. پہلے زمانے کے جو ادیان تھے ان کے اعتبار سے خلوت آپ کو پسند تھی. چنانچہ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے. جی، حضرت جبرائیل نے کہا آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا ترجمہ یہاں پہ آپ یہ ذرا رک کر کے پوائنٹ کی بات ہے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا ترجمہ اس جگہ ذرا صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی اگرچہ پڑھا ہوا نہ ہو اور اسے کوئی چیز پڑھا رہے ہیں تو پڑھنے میں کیا پریشانی ہے. جی، ایک آدمی اگر جاہل ہے، نہیں جانتا ہے اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پڑھو، میں بول رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو دہرانے میں کیا تکلیف ہے. جی، تو لہذا ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے میرے اعتبار سے، اور کئی مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے. ہاں، اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں ما انا بقارئ، یعنی وحی کی شدت کی وجہ سے میں ابھی پڑھ نہیں سکتا. جی، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. آپ پڑھا تو رہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ میں آپ کا سینہ مبارک اس قابل ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے. چنانچہ آپ نے فرمایا کیا پڑھوں؟ تو پھر اس کے بعد وہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل نے سنائی جو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے طور پر نازل کیا تھا. وہاں سے بہرحال یہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور پھر آپ پر ایک عجیب، ایک تو فرشتے کا روب تھا، پھر وحی کی گرانی تھی اور ایک طرح سے آپ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی. تو آپ وہاں سے سیدھا گھر تشریف لائے اور یہاں آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، اور بھی جو آپ کے گھر والے تھے بچے وغیرہ تو اس میں سب شامل ہیں. زملونی یعنی مجھے اڑھاؤ، مجھے خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر خدشہ ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اس طرح کی شدت کا احساس تھا. تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. پوری حدیث کے الفاظ بخاری شریف کی روایت ہیں. آپ نے تسلی کلمات کہے اور آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں. آپ قوم کی خدمت کرتے ہیں، جو قوم کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. جی، اللہ کبھی اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بات بولتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ نے حضرت خدیجہ نے تسلی کلمات کہے اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے عمزاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، فرشتہ ہیں جو حضرت موسیٰ پر کبھی اترا کرتا تھا.
اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ کاش کہ میں ہوتا اس وقت جب کہ آپ کو یہاں سے لوگ نکالیں گے تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا لوگ مجھے یہاں سے نکالیں؟ کہ ہاں، ہر پیغمبر کو لوگوں نے جھٹلایا اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بے انتہا پھر احسان ہوا حضور پر، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کافی آپ کی خدمت کی۔ احسان اس معنی کر، ورنہ حضور پر تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور کا ساری کائنات پر احسان ہے، بے شک، لیکن مالی اعتبار سے، اور حضور نے خود اس کا اعتراف بھی فرمایا کہ جتنا خدیجہ کے مال نے مجھے نفع دیا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ اور اس وقت جب کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا، پہلا ایمان لانے والا فرد بشر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ انہوں نے سارا مال آپ پر قربان کر دیا، دست و بازو بن کر کے رہی، تسکین دیتی رہتی تھیں، ڈھارس بنداتی تھیں، اور انہوں نے پورا آپ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں جب آپ رہے 3 سال تک تو وہاں بھی یہ آپ کے ساتھ برابر رہیں۔ نکاح کے بعد تقریباً 25 سال آپ کے ساتھ رہیں، نکاح کے بعد 25 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ آپ جاننا اگر چاہتے ہیں تو اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے آپ کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، یہ حضرت خدیجہ برتن میں کچھ لے کر کے آ رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہہ دیجئے اور ان کو جنت کی بشارت دے دیجئے۔ ان کے انتقال کے بعد یہی وجہ ہے کہ حضور ان کی محبت کو نہیں بھلا سکے۔ جب تک حضرت خدیجہ رہی کبھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ان کے وصال کے بعد بھی ایسی محبت کا ثبوت دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیشہ حضور حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ کچھ قربانی اگر کرتے، جانور ذبح کرتے تو ان کے سہیلیوں کو دیا کرتے تھے، ان کو بھیجا کرتے تھے، اور ان کی تعریف اور توصیف میں ہمیشہ آپ رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی مجھے رشک آتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ کاش کہ میں ان کی جگہ پہ میں ہوتی۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا اس بڑھیا عورت کے بارے میں آپ کیا بار بار بول رہے ہیں؟ ان کے بعد تو اللہ نے کئی بیویاں آپ کو عطا کی۔ یہ ذرا لب و لہجہ حضور کو پسند نہیں آیا اور بہت سخت ناراض ہو گئے حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ تو حضور نے اس موقع پہ فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال سب کو قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا تھا، اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سخت ناراض ہوئے اور اتنا میرے اوپر اثر ہوا کہ پھر میں نے آخر زندگی تک حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی بات کبھی نہیں کیا کرتی تھی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ بے مثال محبت تھی حضور کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور بلکہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خیر نسائہا خدیجۃ بنت خویلد، بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی اس کائنات کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت کوئی اگر ہے تو وہ خدیجہ ہیں۔ 6 اولاد ہوئی آپ کے بطن سے، ان میں سے ایک سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کمسنی میں انتقال کر گئے تھے، پھر زینب پیدا ہوئی، ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، وہ بھی کمسنی انتقال کر گئے، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا، یعنی
4 بچیاں پیدا ہوئیں اور 2 بچے انہی کے بدن سے پیدا ہوئے۔ جی اللہ تبارک و تعالی بہرحال آپ سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ ہم سب کے ام المومنین بھی ہیں، اور آپ نے جیسے ان سے محبت کی تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی آپ سے ٹوٹ کر کے محبت کریں۔ اگلا سوال، خواتین کو قبرستان میں جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کو قبرستان میں جانے سے نہیں روکا گیا ہے۔ جی وہ پہلے زمانے میں جب کہ ابھی اسلام آیا تھا اور ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو اس میں مرد اور عورتوں دونوں کو روکا گیا تھا جی کہ وہ قبرستان نہ جائیں، چونکہ پہلے زمانے میں جزا فضا، خواہ مخواہ کے رونے اور سینہ کوبی وغیرہ کا پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا۔ اگر رونا نہیں بھی آ رہا تھا تو بھی روتے تھے، تو لہذا ان لوگوں کو حضور علیہ السلام نے پہلے منع فرما دیا تھا، روک دیا تھا، تاکہ اس طرح کے فتنے اور فساد وہاں جا کر کے پیدا نہ کریں، یعنی رونا دھونا، سینہ کوبی کرنا اور پہلے کی یاد کر کر کے وہاں آنسو بہانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر بعد میں جب تربیت ہو گئی اور کچھ اسلامی تعلیمات سے وہ جب آگاہ ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی دونوں کی اجازت ہے کہ وہ قبرستان جائیں۔ ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1571 ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ یعنی اس میں دونوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے منع کیا تھا لیکن اب ہم اجازت دے رہے ہیں جانے کی، اور کیوں دے رہے ہیں وہ بھی اس میں آپ نے بیان فرمایا۔ پہلے ہم نے منع کیا تھا خاص حکمت کے تحت جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اب تم جا سکتے ہو قبروں کی زیارت کے لیے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور آخرت کی یاد تازہ ہوگی، موت یاد آئے گی، لہذا قبرستان وغیرہ جانا درست ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا آج بھی اگرچہ جائز تو ہے لیکن مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ جی بالکل یا منع تو نہیں ہے لیکن مکروہ قرار دیا گیا ہے عورتوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا بہت کرتی ہیں، وہ کم ہمت ہوتی ہیں، کم صبر والی ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے اپنے والد کے قبر پہ جائے، مثال کے طور پر اپنے بھائی کے قبر پہ جائے اور وہاں جا کر کے غم تازہ ہو جائے، کم ہمت ہوتی ہیں، لہذا وہ صبر کا بندھن ٹوٹ جائے اور صبر کا دامن وہ چھوڑ دیں، تو وہاں جا کر کے وہ پھر رونا شروع کر دیں گی، پھر اپنا سینہ کوبی وغیرہ، سینہ پیٹنا، ہائے ہائے کرنا، اور پھر بہت سارے فتنہ اور فساد وہاں شروع ہو جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عورتیں عقائد کے اعتبار سے بڑی کمزور ہوتی ہے، جی عقائد کے اعتبار سے، چنانچہ اہل قبر سے اولاد مانگنا، ان کے لیے منتیں ماننا، اور پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا، ان کو سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سجدہ اگر ہوگا تو اللہ کو ہوگا، بے شک۔ اولاد دینے والی ذات خدا کی ہے، لڑکا لڑکی دینے والی ذات خدا کی ہے، لیکن یہ عقائد کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کا عقیدہ اگر مضبوط ہے اور فتنہ اور فساد کا اگر زمانہ نہ ہو، یعنی اگر وہ قبرستان جا رہے ہیں، اگر وہ جا رہی ہیں اور وہاں راستہ بالکل پرامن ہے اور کسی طرح کا فتنہ اور فساد نہیں ہے اور راستہ پرامن ہے، پرسکون ہے، جا کر کے آ سکتی ہیں اپنی عزت و آبرو کے ساتھ، تو پردے میں
لپٹ کر کے وہ جا سکتی ہیں بغیر کسی کراہت کے، اگر ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور ان کی ہمت اگر ہو، حوصلہ اگر ہو تمام چیزوں کو برداشت کرنے کا۔ غیر شرعی حرکت کرنے والوں کے لیے آج بھی ممنوع ہے، غیر شرعی حرکت کرنے والوں کے لیے، گویا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے ممانعت کی بات، یہ غیر شرعی عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ صالحین کی قبروں پہ جانا، ویسے زیارت کی نیت سے جانا یا وہاں جا کر کے اس طرح ثواب کرنے کی نیت سے، فاتحہ پڑھنے کی نیت سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس طرح کے کوئی جو عوارض میں نے بتایا اسلامی عوارض نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے مروی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود جاتی تھی جنت البقیع اور وہاں جا کر کے اس طرح ثواب کی کیا کرتی تھی، بلکہ حضرت عائشہ نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں قبرستان جاؤں تو وہاں کیا کہوں؟ تو آپ نے باضابطہ ان کو یہ الفاظ سکھائے تھے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کہا کرو کہ اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ بھی جاتی تھیں قبرستان زیارت کے لیے اور اصالہ ثواب وغیرہ کے لیے، اور بعد کے زمانے میں پھر بہت سارے کثیر تعداد میں عورتوں سے یہ ثابت ہے اور ان کے بارے میں منقول ہیں۔ لہذا عورتیں اگر صحیح نیت سے جائیں، فتنہ فساد نہ ہو اور عقیدہ بھی ان کا مضبوط ہو، اچھا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، جا سکتی ہیں۔ اگلا سوال، خواتین کو پیریڈز کے دوران نماز اور قرآن پڑھنے کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہرحال ایک نظام ہے جی جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ رکھا ہے، یعنی ان کو ہر مہینے میں ایک مقررہ ایام کے لیے حیض آتا ہے، جس کو آپ انگریزی میں پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس دوران میں عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، جس طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، جی لہذا اس وقت بھی وہی حکم ہے جو حیض کے لیے ہے، حالت حیض میں اس پیریڈ کے دوران جو حکم ہے وہی اس وقت بھی ہے۔ ان کے لیے ایسے وقت میں بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے لیے کرنا درست نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونا درست نہیں ہے، کعبہ کا طواف کرنا درست نہیں ہوتا ہے، ان سے جنسی قربت درست نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بغیر غلاف قرآن نہیں چھو سکتی ہے، قرآن پڑھنا ان کے لیے درست نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، روزہ بھی درست نہیں ہے ان کے لیے۔ گویا کہ حکمی اعتبار سے حکمن، یعنی شریعت کی نگاہ میں وہ ان ایام میں وہ ناپاک ہوتی ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کہا شرعن، حکمن کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اعتبار سے وہ پاک ہے، ظاہری کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بدن پاک ہے، جی ان کا جوٹھا پاک ہے، ان کا لعاب پاک ہے۔ اگر کوئی ان کے اس کے لعاب میں کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو، جیسے کہ بعض عورتیں معاذ اللہ شراب پی لیتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو ان کا جوٹھا بھی پاک ہے، ان کا لعاب پاک ہے، وہ کوئی اچھوت نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ان ایام میں ان کو اچھوت لوگ سمجھتے تھے، ان کے پکایا ہوا کھانا لوگ نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ میل جول نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر کے عورتوں کو مقام دیا، مرتبہ دیا، البتہ یہ کہا کہ یہ کام ان کے لیے ممنوع ہے اور درست نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نماز ان کے لیے ان سے ہمیشہ کے لیے معاف ہو جاتی ہے۔ نماز جیسے کہ ان کو ہر مہینے میں 8 دن پیریڈ آیا ہے، جی تو 8 دن پیریڈ آنے کے بعد یہ جو 8 دن کی جو نمازیں ہیں یہ بالکل ہی معاف ہو گئی، اس کو آگے قضا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ نے چھوٹ دیا ہے۔ روزے بھی وہ اگلی بات ہم بتا رہے ہیں
اچھا جی جو نماز ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کر دیا ہے کہ آگے اب اس کی قضا نہیں ہے، جی لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کو معاف نہیں کیا ہے. یہ کہا کہ ابھی اگر رمضان آ جائے تو رمضان میں روزہ وہ چھوڑ دے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی. اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ نماز تو معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے. جی ہاں وہی تو اس کی وجہ حکمت علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ ہے. اب مان لیجئے کہ ایک عورت کو اگر 8 دن اگر حیض آیا، یہ پیریڈ آیا، تو 8 پنچے 40 نمازیں ان کی چھوٹ گئی. اب 40 نمازوں کی قضا بعد میں انہیں کرنی ہوگی، تو بعد میں جو 20-22 ایام ہیں وہ وقتی نمازوں کے ساتھ، گھریلو کام کے ساتھ، شوہر کی خدمت کے ساتھ، بچوں کی نگرانی کے ساتھ، یہ 40 نمازوں کا قضا کرنا ان کے لیے انتہائی دشوار تھا. وہ تنگی میں پڑ سکتی تھی کہ ابھی یہ 40 نمازیں ادا نہیں کی کہ پھر اگلا مہینہ میں پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ بڑی دشواری تھی ان کے لیے. اور روزہ تو پورے سال میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے، لہذا اگر 10 دن بھی روزہ چھوٹ گیا ان کا تو ایک دن اگر پورے مہینے میں اگر رکھنا شروع کر دے تو 1 دن رکھنے سے بھی وہ پورا روزہ ادا ہو جائے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی. جی تو لہذا یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نماز ان کے لیے بالکلیہ معاف ہے لیکن روزہ ان سے معاف نہیں ہے. اب آئیے قرآن کریم کے بارے میں. قرآن کریم کی تلاوت درست نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت درست نہیں ہے. قرآن کو جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کو کھول کر کے تلاوت کرتے ہیں، اس طرح ان کے لیے پڑھنا درست نہیں ہے. لیکن دعائیہ کلمات، اگر کوئی دعا ایسی ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل ہے، جیسے سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ قرآن کی آیت ہے. لہذا کوئی عورت اس دوران اگر یہ قرآن کی آیت بطور دعا کے پڑھتی ہے تو پڑھنا ان کے لیے درست ہے. جی یا اسی طرح کسی کے موت کی خبر آئی اور اس کی زبان سے وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کی آیت ہے، تو ان کے لیے پڑھنا جائز ہے، بلکہ پڑھنا جائز نہیں، پڑھنا چاہیے انہیں. جی اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے بھی بولتے ہیں، ہر کام کے شروع سے پہلے کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے، تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح ذکر و اذکار وغیرہ، ذکر و اذکار، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے نام ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ذکر و اذکار کے طور پر یا اسی طرح دعا کے طور پر قرآنی آیات کا پڑھنا جائز ہے، درست ہے. صرف تلاوت کرنے سے حضور نے منع فرمایا. ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 131 حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن. حائضہ بھی اور جنوبی یعنی جو ناپاک ہوتے ہیں، مردوں میں سے جو جنوبی ہیں، ناپاک ہیں، اسی طرح حائضہ وہ قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے. قرآن نہ پڑھنے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے انداز میں نہ پڑھے. ایک یہاں میں قارئین کے فائدے کے لیے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہماری بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں جو مدرسوں میں معلمہ ہوتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ 8 دن 9 روز 10 روز چھٹی نہیں لے سکتی ہیں، ورنہ ہر مہینہ کہاں سے چھٹی لے سکیں گی اور کہاں انہیں مدرسے والے چھوڑیں گے یا کہیں بھی ادارے میں. اب ایسے وقت میں وہ قرآن پڑھانا چاہے تو کس طرح پڑھائے؟ اس کی شکل نکالی گئی ہے. جی اس کی شکل یہ ہے کہ یہ عورت قرآن کا صرف اسپیلنگ پڑھائے، ہجے کے ساتھ پڑھائے. ہجے جیسے علم، پھر عین لام زبر ال، پھر لام زبر لا، جیسے یہ جو ہجے اسپیلنگ جو ہوتی ہے اس طرح کر کے پھر علمہ کو الگ پڑھے، جی پھر القرآن کو الگ پڑھے، ملا کر کے نہ پڑھے. ملا کر کے پڑھنا درست نہیں ہے، وہ ہو جائے گی تلاوت کا انداز. جی ہاں.
لہذا علم الگ، قرآن کو الگ ہجے کے طور پر، اسپیلنگ کے طور پر پڑھ سکتی ہے۔ اس کو در مختار ایک بہت اہم کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جوز للحائض المعلمۃ تعلیمہ کلمۃً کلمۃً، یعنی الگ الگ انداز میں وہ اگر چاہیں تو ہجے کر کے پڑھا سکتی ہیں۔ اس طرح گویا جو حکم ہے شریعت کا اس پر بھی عمل ہو گیا، اور ان کا جو فریضہ ہے اس پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے راستہ فراہم کیا اور شریعت کو ہم سب کے لیے آسان مقرر کیا ہے۔ جی اگلا سوال، طلاق اور خلا لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کا مطلب ہوا کہ ان کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی کو نبھائے، بسر کرے۔ اور طلاق یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جی بے شک۔ طلاق یہ کوئی گھڑا نہیں ہے کہ ابھی لیا اس کو توڑ دیا پھوڑ دیا، بلکہ طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اگر ہے تو وہ طلاق ہے۔ جی۔ لیکن بسا اوقات کبھی طلاق بہت سے مسائل کا حل بھی ہوتا ہے، جی ہاں، کیونکہ نکاح کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی میں بہتر انداز میں زندگی گزر سکے، ایک دوسرے کو تسکین حاصل ہو سکے، قلبی مسرت کا احساس ہو، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد جو غم باہر سے لے کر کے آئے تھے وہ غم دور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں آئے تو آنے کے بعد اور غم بڑھ جائے۔ تو نکاح کا یہ مقصد ہے، نکاح کے اور بھی مقاصد ہیں لیکن نکاح کا یہ اہم مقصد ہے تسکین قلب ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جوڑ نہیں ہو پاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد ایک الگ خاندان سے ہے، عورت کا خاندان الگ ہے، یا مزاج دونوں کا الگ الگ ہے۔ جی۔ مرد کو چاہیے تھوڑا برداشت کریں، عورت کو بھی چاہیے تھوڑا برداشت کریں۔ قوت برداشت جتنی ہوگی اتنی یہ گاڑی آگے بڑھے گی جی۔ اور اتنی زندگی خوشگوار گزرے گی، بلکہ ہم اور آپ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ سمجھیں گے۔ جنت کا نمونہ ہوگا ایسا گھر جس میں کہ مرد اور عورت دونوں کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بھی وجہ سے اگر رنجش آگے بڑھ جائے اور یہاں تک کہ اختلاف بڑھتے بڑھتے ذہنی تناؤ کے شکار ہو جائیں دونوں، نہ ان کو سکون ہے نہ ان کو سکون ہے، نہ شوہر کو سکون ہے عورت سے، بیوی سے، نہ بیوی کو سکون ہے شوہر سے، تو اب ایسے وقت میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو طلاق دے کر کے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ عورت چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق کسی اور سے نکاح کر لے، اسی طرح اگر یہ مرد بھی چاہیں گے تو یہ اپنی مرضی مطابق کوئی اور بیوی جا کر کے لے آئے گا۔ لہذا طلاق کو شریعت نے اگرچہ ناپسند کیا ہے لیکن مشروع قرار دیا ہے، یعنی یہ درست ہے طلاق دینا۔ خواہ مخواہ طلاق دینا ممنوع ہے، مکروہ ہے، لیکن جب ضرورت اگر پڑ جائے، شدید ضرورت ہو، جس کو فقہا کے یہاں شقاق بین الزوجین کہتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے درمیان بالکل آخری درجے کا اختلاف پیدا ہو جائے، ذہنی تناؤ پیدا ہو جائے، تب طلاق کی بات سوچ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کا طلاق لینا ہی چاہے یا طلاق دینا چاہے تو کیا شکل ہوگی؟ اس کے بارے میں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، شوہر سے کہا گیا ہے کہ
اگر آپس میں کھٹپٹ ہو جائے، رنجش ہو جائے، تو تم بسترگاہ الگ کر دو، بستروں کو الگ کر دو، تم دوسرے کمرے میں جا کر کے سو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے اس پر کوئی اثر پڑے، اور خود ان کو سمجھاؤ پہلے۔ اس سے بھی اگر نہ ہو سکے تو کچھ لوگ مرد کی جانب سے، کچھ لوگ عورتوں کی جانب سے، دونوں جانب سے لوگ کوشش کریں سمجھانے کی، سلجھانے کی۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو اب تیسرے نمبر پر طلاق کی اگر نوبت آ ہی جائے تو شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسا طہر کے مطلب ہے پاکی، یعنی حیض سے اٹھنے کے بعد، پیریڈ کے ختم ہو جانے کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس کو طہر بولتے ہیں، پاکی بولتے ہیں اس کو، پاکی کا زمانہ۔ تو وہ زمانہ پاکی کا ہو، اور اس میں اس نے اس سے صحبت نہ کی ہو، اس سے جماع نہ کیا ہو، صحبت نہ کی ہو، بستر نہ کیا ہو اس کے ساتھ، تو ایسے طہر میں ایک طلاق دے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ پاکی اور پھر صحبت نہ کیا ہو کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایسے طہر میں جبکہ ابھی پیریڈ سے وہ پاک ہوتی ہیں جی، تو اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے مرد کی، اور رغبت ہونے کے باوجود اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب واقعتاً اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ حکمت ہے۔ اور یہ بھی حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے رنجش پیدا ہوئی تھی آپس میں اور طلاق دینے کا جو سوچا تھا، تو اب اس وقت ہو سکتا ہے کہ رغبت کی وجہ سے وہ طلاق دینے کو چھوڑ دے اور آپس میں پھر میل ملاپ ہو جائے، محبت ہو جائے۔ تو بہرحال ایک طلاق دے جبکہ حیض سے پاک ہو اور اس نے اس سے صحبت نہیں کی ہو، ایک طلاق دے کر کے اس کو چھوڑ دے۔ یہ سب سے احسن طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ ایک طلاق دے اور طلاق رجعی دے، یعنی یہ کہے کہ میں تجھ کو ایک طلاق دیتا ہوں یا میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، تو ایک طلاق ہوگی۔ اب یہ طلاق 3 حیض کے بعد، یعنی 3 پیریڈ کے بعد، یہ خود بخود طلاق رجعی یا طلاق بائن میں بدل جائے گی۔ یعنی ایک طلاق دینے کے بعد ابھی شوہر کو اختیار ہے، اگر وہ چاہیں تو پھر واپس کر سکتا ہے وہ۔ جی، اگر بیوی بھی صحیح راستے پہ آ گئی، طلاق دینے کے بعد دماغ ٹھکانے پہ لگ گیا اس کا، یا مرد بھی سوچنے لگا کہ ہمارے یہ بچوں کیا ہوگا، ہمارے اور یہ کچھ بھی ٹیڑھی میڑھی تھی لیکن پھر بھی صحیح تھی، اس طرح ہو سکتا ہے ان کی دماغ میں کچھ بات پیدا ہو جائے، تو ان کے دماغ میں پیدا ہو جائے، تو یہاں یہ ان کو ایک آپشن ہے کہ 3 مہینے تک پھر اس کو واپس کر سکتا ہے بغیر کسی نکاح کے، جی، جس کو رجعت بولتے ہیں، رجعت کر سکتا ہے۔ تو رجعت کرنے کا اختیار ہے اس کو 3 حیض کے آنے تک۔ اگر 3 حیض آ گیا، گزر گیا، تو 3 حیض گزرنے کے بعد اب یہ طلاق بائن پڑ جائے گی۔ بائن کا مطلب ہوا کہ دونوں میں تفریق پیدا ہو گئی، اب دونوں کے اندر نکاح ختم ہو گیا۔ اچھا، لیکن یہاں بھی آپشن باقی ہے کہ اگر مرد چاہیں دوبارہ ان کو اپنے پاس نکاح میں لانے کے لیے تو صرف نکاح کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ۔ جی، بغیر حلالے کے صرف نکاح جدید، تجدید نکاح کے ساتھ ان کو وہ اپنے پاس لا سکتا ہے۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ یہ حلالہ کا جو تصور ایک عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، وہ تصور غلط ہے۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو کسی نے طلاق دے دی، 3 طلاق جب دی جاتی ہے تو وہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ 3 طلاق دے دی، اب 3 طلاق دینے کے بعد اب یہ مرد اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جی، جب تک کہ یہ عورت کسی اور کے پاس اگر چلی جائے، یعنی کسی اور نے شادی کیا، کوئی کسی پلان کے بغیر، کسی سمجھوتے کے بغیر، جیسے ایک کو طلاق دے دی گئی تو ظاہر سے اس کو ضرورت ہے شوہر کی، تو کسی اور نے اس سے نکاح کر لیا، پھر نکاح کر لینے کے بعد اس سے بھی انبن ہو گئی، اس سے بھی اگر نہیں بنا، اور وہاں بھی اس نے جو دوسرا شوہر تھا اس نے اس کو طلاق دے دی،
تو طلاق دینے کے بعد اب اگر پہلا شوہر اگر چاہے تو پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو حلالہ کا مطلب یہ ہوا، یعنی گویا کہ وہ عورت حلال ہو گئی پہلے شوہر کے لیے۔ دوسرے مرد کے پاس جانے کے بعد وہ عورت میں جو ایک طرح کی غلاظت تھی، یعنی اس کے طلاق دینے کے بعد جو طلاق دینے کا جو اثر تھا، برا اثر جو پڑا تھا، وہ برا اثر اس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور اب وہ عورت درست ہے اس مرد کے لیے کہ وہ ان سے نکاح کرے۔ اس کو بولتے ہیں حلالہ۔ یہ مرد کے لیے نہیں ہوتا ہے؟ یعنی مرد حلالہ ظاہر سی بات ہے کہ عورت ہی کا ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ مرد، چونکہ مرد تو طلاق دے رہا ہے، اب ایسا تو نہیں کہ مرد کہیں اور شادی کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ عورت ہی کے لیے ہے۔ جی۔ تو بہرحال میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں، اپنے ٹاپک پر، کہ یہاں جو طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی میں دو خوبیاں ہیں۔ نمبر ایک کہ تین حیض تک اگر وہ چاہے تو پھر واپس لے سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اگر نکاح ختم بھی ہو گیا تو بغیر پھر کسی حلالے کے یا کسی دوسرے شوہر کے پاس گئے بغیر پھر یہ مرد اگر چاہے تو صرف تجدید نکاح کے ساتھ اپنے نکاح میں وہ لا سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ سب سے احسن طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے، ایک طلاق دے کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جی۔ اچھا، اب اگر آپ سوچئے کہ اگر اس نے 3 طلاق دے دی ایک ساتھ میں تو سوچنے کا موقع کہاں ملے گا اس کو؟ جی۔ تو گویا کہ خلاص ہی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جی۔ یا اگر طلاق رجعی کے بجائے طلاق بائن دے دیا، طلاق بائن بھی طلاق ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی فوراً وہ عورت آپ کے نکاح سے چلی جائے گی، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی بہتر نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے، اگرچہ طلاق بائن میں بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک طلاق دی جائے، لیکن وہاں سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق اگر دے 3 طلاق ایک ساتھ، تو طلاق کا کیا حکم ہے؟ 3 طلاق کا دینا اگرچہ ایک ساتھ یہ طلاق بدعت ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے بیوی کو ایک ساتھ طلاق دے تو تینوں طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ جی۔ تینوں 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ محمود ابن لبید کی روایت ہے، نسائی حدیث نمبر 3401، کہ حضور کو ایک مرد کے بارے میں اطلاع ملی، ایک شخص کے بارے میں، کہ اس نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دی۔ تو جیسے آپ نے سنا آپ فوراً غصے سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہوگا اس طرح جبکہ میں ابھی موجود ہوں تمہارے درمیان۔ آپ سوچئے کہ اگر ایک ہی طلاق پڑتی 3 طلاق دینے کے باوجود، تو پھر آپ غصے میں کیوں آتے، ناراض کیوں ہوتے؟ جی۔ اس طرح آپ شدید جملہ کیوں بولتے؟ ایلعب بکتاب اللہ، کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، میں موجود ہوں۔ تو یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ 3 طلاقیں پڑ گئی، اگرچہ بدعت، جیسے حالت حیض میں طلاق دینا بدعت ہے، لیکن حالت حیض میں بھی طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ جی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کو طلاق دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بیوی سے رجعت کر لو، کیونکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ آج کل لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ حالت حمل میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق نہیں پڑتی، یہ بھی غلط ہے۔ حالت حمل میں بھی طلاق دی جائے طلاق پڑ جاتی ہے، حالت حمل میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے، حالت حیض میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے، جس طرح بھی طلاق دی جائے، نشے کے حال میں بھی طلاق دی جائے طلاق پڑ جاتی ہے۔ جی۔ نشے کے حال میں بھی کوئی آدمی طلاق دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشہ مت کرو، اب یہ نشہ کے حال میں آتا ہے طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی، یہ ان کی سزا کے طور پر ہے۔ جی۔ ورنہ تاکہ کم سے کم ان کو اپنا گھر اجڑتا ہوا جب محسوس ہوگا تو ان بری حرکتوں سے وہ باز آئے گا۔ ایک آخری بات میں بتا کر میں جو کہ اس کا حصہ ہے
وہ خلا کے بارے میں۔ جی خلا کسے کہتے ہیں؟ یہ طلاق جو مرد کی جانب سے ہوتی ہے، اور خلا بھی یہ اختیار مرد ہی کو ہے، لیکن اس کی جو پہل ہوتی ہے وہ بیوی کی جانب سے ہوتی ہے۔ جی مرد ظالم ہے، مرد مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا ان کو خرچہ نہیں دے رہا ہے، تو عورت پریشان ہے، عورت رہنا نہیں چاہتی ہے، تو عورت کچھ مال کا لالچ دے کر کے ان سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ تو ہے کہ مرد کی رضا کے بغیر خلا بھی نہیں ہوگا، جب تک دستخط نہیں کرے گا وہ، جی جب تک کہ وہ راضی نہیں ہوگا خلا نہیں دے کرے گا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو طلاق کا اختیار دیا نہ خلا کا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ عورت بہت جلد باز ہوتی ہے، صبر نہیں کر پاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ عورتوں کو اگر اختیار ہوتا تو آج تو آدھی عورتیں ہم لوگوں کو طلاق دے کر کے بھاگ جاتی۔ جی تو بہرحال حضور کے زمانے میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے شکایت کی، ثابت ابن قیس کی بیوی نے، کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر بہت اچھے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے شان میں کوئی غلطی ہو جائے۔ تو آپ نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقۃ، جو تم نے مہر میں ان کو دیا ہے باغ، وہ تم واپس لے لو اور طلاق دے دو، کیونکہ جو بھی آپس میں طے ہو جائے، چاہے مہر کے بدلے میں طے ہو جائے، چاہے آپس میں جو بھی طے ہو جائے، اس پیسے کے بدلے، اس عوض کے بدلے اس کو جو طلاق دیتے ہیں اس کو خلا کہتے ہیں۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ خلا سے بھی اور طلاق سے بھی، دونوں سے بچنا چاہیے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بات فرمائی ہے عورتوں کو خاص طور پر، کہ وہ عورت جس نے بغیر شدید ضرورت کے طلاق کا یا خلا کا مطالبہ کیا، جنت کی بو بھی اس کے لیے حرام ہے۔ بہرحال آج کل پوری دنیا میں، ہمارے یہاں خصوصاً بر صغیر میں جو طلاق کا ماحول ہے، اور ہماری جو عورتیں مہیلا کورٹ میں جو چکر لگا رہی ہیں، اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہم تمام مردوں کو اللہ نے ہمت دی ہے، ہمت کی ضرورت ہے، اور حکمت کے ساتھ ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھروں کو بہتر بنا سکتے ہیں، جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ بے شک۔ اگلا سوال ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ جی یعنی جب غسل فرض ہوتا ہے، ایک تو ہے غسل مستحب یا غسل مسنون، جس کو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں یا فرض آپ نہیں کہتے ہیں، تو اس میں کیسے بھی آدمی نہا لے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی ناپاک ہو تو اب سوال پیدا ہوگا کہ ناپاک ہونے کے بعد پاک کیسے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ بھیا آپ کا مقصد بھی ہوگا کہ ایک آدمی اگر نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو کس طرح کرے کہ وہ پاک ہو جائے۔ آدمی انزال ہو جانے کے بعد، یعنی جب صحبت کرے بیوی سے، یا بغیر صحبت کے بھی جب منی کا خروج ہو جائے، تو غسل اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح عورت سے جس سے کہ اس نے صحبت کی ہے، تو اس وقت غسل فرض ہوتا ہے اس کے اوپر بھی۔ یا حیض سے نکلنے کے بعد، یا اسی طرح نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اس کے لیے کوئی جو چیزیں ہم نے بیان کی ہے، یعنی ان کے لیے قرآن کا پڑھنا، نماز پڑھنا وغیرہ، ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کا یہ اگرچہ طریقہ بہت آسان ہے، لیکن بہت تعجب ہے کہ ہمیں بھی بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی غسل کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، جی ہاں، اور وہ غسل کر لیتے ہیں اور نکلتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے سب کو کہ پتہ نہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاک ہو کر کے نکلا ہے۔ جی تو اس کا آسان طریقہ ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے غسل خانے میں یا جہاں بھی آپ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھنے کے بعد اپنا یہ دونوں ہاتھ، یہ گٹا بولتے ہیں اس کو، گٹوں تک دھو لے، جی تاکہ کچھ ہاتھ میں اگر لگا ہوا ہو تو وہ ختم ہو جائے اور ہاتھ دونوں پاک ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا آگے بیٹھ کے، آپ نے کہا ابھی بیٹھ کے، ہاں، یعنی بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر یہ اس لیے میں نے کہا کہ نہانے کے حال میں کبھی کبھی انسان میں برہنگی ہو جاتی ہے،
ننگاپن ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کے بدن پر کپڑے نہ ہوں ایسی جگہ جہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے، کوئی غسل خانے میں بند ہو کر کے اگر نہا رہا ہے تو ان کے لیے برہنہ ہو کر کے بھی نہانا درست ہے. تو اس کے لیے خاص طور پر بیٹھ کر کے نہانا بہتر ہے اور مناسب ہے. تو بہرحال، اور اگر آدمی کھلے عام میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، ویسے تو غسل کرنا چاہیے ایسی جگہ میں جہاں کی لوگوں کی نظر کم پڑتی ہو. تو بہرحال سب سے پہلے گٹوں تک دھوئے، اس کے بعد آدمی اپنی نجاست کی جگہ شرمگاہ کو دھوئے، استنجا کی جگہ کو دھوئے، صاف کرے. اور بدن میں جہاں جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، چاہے دائیں بائیں میں، ران پر یا بدن کے جس حصے میں، اس کو مکمل صاف کرے. اس کے بعد پھر ازار پر، کپڑے پر جہاں جہاں اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو بھی صاف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صاف کیے بغیر آپ پانی ڈالتے جا رہے ہیں تو وہ ناپاکی مزید پھیلے گی. کپڑے سے بدن میں ناپاکی آئے گی، پھر وہ پورے پیر پر وہ ناپاکی پھیلے گی. یا ران پر کوئی ناپاکی ہے تو اس کو پہلے تو اتنا ہی حصہ دھونا تھا، لیکن اہتمام کے ساتھ اب پورے کے پورے پیر کو آپ دھونا پڑے گا، بہتر انداز میں اہتمام کرنا پڑے گا. تو ناپاکی کو پھیلانے کے بجائے جتنا زیادہ ہو سکے اس کو کم سے کم کرنا چاہیے. تو اس کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ ناپاکی کو مکمل طرح دھو لیں. آپ کو بالکل یقین ہو جائے کہ ناپاکی اب ختم ہو چکی ہے، کپڑے سے بھی ناپاکی ختم ہو گئی اور بدن سے بھی ناپاکی ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر آپ اچھی طرح وضو کر لیں. جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لیں. اب جب وضو سے آپ فارغ ہو گئے تو اب پورے بدن پر آپ پانی بہائیں. اب اس کے لیے طریقہ تو یہ ہے، مسنون طریقہ، کہ 3 مرتبہ پانی بہائیں دائیں طرف منڈے پر، 3 مرتبہ بائیں منڈے پر، اور 3 مرتبہ اوپر سے سر کے اوپر. لیکن بہرحال اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی پہنچ جائے، بال کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے، ناخن میں پانی پہنچ جائے. کہیں بھی ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے وہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں. پہلی چیز، پورے منہ میں پانی ڈالنا اس طرح کہ پورے منہ میں پانی چلا جائے، ہر جگہ پانی پہنچ، جس کو بولتے ہیں غرغرہ کرنا، اچھی طرح کلی کرنا. اور دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، جو اوپر تک نرم جہاں ہڈی ہے وہاں تک پورا پانی پہنچ جائے. اور تیسری چیز جو فرض ہے وہ پورے بدن پر پانی بہانا. یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. ایسے وقت میں ہمیں 2-3 چیزیں اور ملحوظ رکھنا چاہیے. وہ یہ کہ نہاتے ہوئے چونکہ برہنگی عام طور پر ہوتی ہے تو لہذا قبلہ رخ کی طرف نہ ہو، رخ قبلہ کی طرف نہ ہو. پھر اسی طرح پانی کا زیادہ خرچہ نہ ہو، جتنے ضرورت پڑے. پانی کی اسراف نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں ہے یا مسجد میں بعض لوگ ہے یا کہیں اور جگہ ہے تو ٹوٹی کھول دیا اور اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہا رہے ہیں، 1 گھنٹے تک وہاں چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پانی کا اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اگر لوگ انگوٹھی اور انگلی میں ہیں، انگلی میں اگر انگوٹھی ہے تو اس کو چاہیے کہ نکال دے، انگلی سے انگوٹھی کو نکال دے. اور اگر نہ نکالیں تو کم سے کم اس کو ہلا دے تاکہ اس میں اچھی طرح پانی پہنچ جائے. سر کے بال کو خاص طور پر اچھی طرح بھگو، خاص جن کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، جن کو بڑا شوق رہتا ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کو، اور بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں، عورتوں کو، غسل کرتے ہوئے کم سے کم بات کریں. بات نہیں کرنا چاہیے غسل وقت میں. ایسے وقت میں نہاتے وقت میں زبان سے کوئی کلمہ یا کوئی دعا وغیرہ بھی پڑھنے کا نہیں ہے زبان سے، چونکہ ایسے وقت میں برہنگی کی حالت میں کوئی دعا وغیرہ یا کوئی اس طرح کے ذکر و اذکار کچھ بھی نہیں ہے. ایسے وقت میں ممنوع ہے. اور بقدر ضرورت ہی سطر کھولنا چاہیے، بقدر ضرورت. اگرچہ فقہا نے لکھا ہے، علماء کرام نے، کہ اگر بند کمرہ ہے، کسی کی نگاہ نہیں جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے. لہذا جہاں تک ہو سکے وہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بقدر ضرورت سطر کھولیں اور اپنے سطر کو ڈھانپنے کی ہم عادت بنا لیں. اگلا سوال ہے، جنازے کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، یہ بھی
ایسی چیز آپ نے سوال کیا ہے، ایسی چیز کے بارے میں جو واقعتاً آج لوگوں کو ضرورت ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ آج کل ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے انتقال کے بعد جب جاتے ہیں تو میت کا ساتھ تو دیتے ہیں لیکن جنازے میں شریک نہیں ہوتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ بہت ہی تعجب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک حال میں رہیں، پاکی کے حال میں رہیں، چونکہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور پاکی کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پاکی کے بغیر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال جنازے کی نماز یہ ایک مسلمان پر حق بنتا ہے کہ کسی کا جب انتقال ہو جائے تو لوگ ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں، نماز پڑھیں، یہ بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ اگر یہ کام کر لیں تو تمام سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ جی جنازے کی نماز تو بولتے ہیں لیکن اصل میں یہ نماز نہیں ہے، دعا ہے، اس لیے اس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے، جی یہ دعا ہے، اور اس میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنے کا ہے۔ نیت تو نام ہے دل سے ارادہ کرنے کا، زبان سے الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو نیت اگر کرنا چاہے کوئی آدمی تو یہ کہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میت کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ جی اللہ کی رضا کے لیے اس میت کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو یہ کہہ دے کہ اس امام کی جو نیت ہے وہ میری نیت ہے، بس تو کافی ہے۔ لیکن بہرحال اتنا بھی آسانی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع دینا چاہیے کہ ساری دنیا کا علم ہم کو ہے تو کیا جنازے کی نیت ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ لہذا بہرحال آج مسلمانوں کو ان چیزوں کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کیا ہی شاعر نے اچھا کہا ہے، باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنی جہاں سے بے خبر۔ تجھے سارے علوم آتے ہیں، میتھمیٹکس آتا ہے، بایولوجی آتی ہے، سائنس آتا ہے، اور شریعت کا علم تجھے نہیں ہے۔ بہرحال نیت کریں اس انداز میں۔ اور نیت سے پہلے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب ہیں تو وہ میت کے بالکل سینے کے بالمقابل کھڑے ہوں، امام صاحب اگر مرد ہے تو، اور اگر جنازہ عورت کا جنازہ ہے تو وہ کمر کے سامنے کھڑے ہوں، بیچ میں بالکل۔ جی اور اس کا اہتمام کریں کہ طاق صفیں بنائی جائیں، طاق صفیں 3 یا 5 یا 7 صفیں ہوں، کیونکہ بحقی کی روایت ہے ما صلی ثلاثۃ صفوف من المسلمین علی رجل مسلم یستغفرون له الا اوجب، اور ایک روایت میں ہے الا غفر اللہ، یعنی 3 صف کے لوگ اگر نماز پڑھ لیں کسی کے اوپر اور اس کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ جنت اس پر واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہے کم ہی افراد ہوں پھر بھی 3 صفیں لگائیں۔ اب نیت ہو گئی۔ اب نیت کرنے کے بعد ہم جس طرح نماز شروع کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، اور کان تک اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے ناف پر یا سینے پر، جیسے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اس جھگڑے میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ جی امت پہلے سے پریشان ہو ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال ناف پر ہاتھ باندھ لیں یا سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد پھر 4 تکبیر کہیں گے۔ 4 تکبیر کا نام جنازہ ہے کہ نماز ہے۔ پہلی تکبیر میں جب آپ نے ہاتھ باندھ لیا تو اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، جو ثنا دعا میں ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر کہیں گے، تکبیر ثانی، دوسری تکبیر، اس میں
درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، پھر تکبیر کہیں گے، تکبیر ثالث، تیسری تکبیر، اس میں دعا پڑھیں گے، میت کے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر کوئی بڑے آدمی کا جنازہ ہے یا بڑے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس کے لیے مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس میں خاص طور پر ان کے لیے تو دعا ہے ہی، خاص طور پر اپنے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ جب تک باقی رکھیے ہمیں ایمان پر باقی رکھیے۔ آمین۔ اور اگر بچہ ہے سامنے میں تو ان کے لیے پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ تو یہ پھر اس کے بعد یہ دعا جب پڑھ لیں گے تو چوتھی تکبیر کہیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام پھیریں گے دائیں طرف اور بائیں طرف، پھر ہاتھ چھوڑیں گے۔ یہاں ہاتھ جو چھوڑنے کا مسئلہ ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑا جائے گا۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر ہاتھ چھوڑیں گے، جو ہاتھ باندھتے ہیں، اس لیے کہ جو شریعت کا اصول ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اس میں ہاتھ بندھا ہوا رہے گا۔ جی، یعنی جس تکبیر کے بعد ذکر الہی ہو تو وہاں ہاتھ نہیں چھوڑا جائے گا، اور سلام بھی چونکہ ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، لہذا وہاں بھی ہاتھ نہیں چھوڑا جائے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد ہی ہاتھ کھولیں گے اور چھوڑیں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کے جنازے میں خاص طور پر شرکت کی توفیق دے، شریک ہونے کی توفیق دے، کیونکہ ہم جب دوسروں کے جنازے کی نماز پڑھیں گے تو ہمارا جنازہ بھی دوسرا پڑھے گا۔ ہم ہرگز یہ اس خیال میں نہ رہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں دوسروں کی نماز پڑھنے کی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں ایک بڑا ازدحام ہوگا، تو ہمارا خواب ہے۔ اگلا سوال، استخارہ کیا ہے اور استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اور فیصلہ لینے کے بعد استخارہ کر سکتے ہیں کیا؟ استخارہ یہ دراصل عربی ورڈ ہے، جی، عربی ورڈ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے، یعنی خیر کو طلب کرنا، بھلائی چاہنا۔ اور استخارہ کا جو مفہوم ہے شریعت اسلامی میں وہ یہ ہے کہ ایسا معاملہ جس کے دو رخ ہو سکتے ہیں، یعنی جس کا کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ بعض جگہوں میں تو ایسا ہے جسے کرنا ہی لازمی ہے، جی، جیسے کہ نیکی ہے، نیک کاموں میں استخارہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، وہ تو کرنا ہی ہے ہر حال میں، جی، اس میں کوئی استخارہ نہیں ہے۔ برائی ہے جس کو چھوڑنا ہی لازم ہے، استخارہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم معاذ اللہ شراب پیے کہ نہیں پیے۔ تو لہذا نیک کاموں میں استخارہ نہیں ہے، برے کاموں میں استخارہ نہیں ہے، اس کو برائی کو چھوڑنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ ایسا معاملہ جس معاملے کے دو رخ ہو سکتے ہیں، اس میں کبھی کبھی آدمی مذبذب ہو جاتا ہے اور وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا میرے لیے اچھا ہوگا یا نہیں کرنا اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے ہم یہ کاروبار کرنے کے لیے آپ نے سوچا یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اب اس میں کرنا بھی درست ہے، نہیں بھی کرنا درست ہے، لیکن اس میں کون سا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ کسی سے آپ نے کوئی رشتہ طے کیا ہے، رشتہ طے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ رشتہ کرنا بھی جائز ہے، نہیں بھی کرنا جائز ہے، لیکن فلاں جگہ میں فلاں گھرانے میں رشتہ جو ہم دے رہے ہیں، کیا یہ رشتہ مستقبل کے اعتبار سے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں ایسی جگہ جہاں کہ ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ جی، اور استخارہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
کہ جس نے کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. بے شک. تو یہ گویا کہ رہنمائی طلب کر رہے ہیں، جو ہم استخارہ کر رہے ہیں یہ رہنمائی ہے. اس کا اب طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. نفل نماز بس استخارے کی نیت سے، یعنی یہ نیت کریں کہ 2 رکعت میں نماز پڑھتا ہوں استخارے کی نیت سے، استخارے کے لیے، اللہ سے خیر طلب کرنے کے لیے. جو بھی ہمارے ذہن میں چیز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہے کہ میں یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے استخارے کی نیت سے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح رہنمائی فرما دے. اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. 2 رکعت نماز جیسے کہ عام نمازیں ہوتی ہیں، نفلی نمازیں، ویسے یہ نماز بھی پڑھیں گے. شروع سے لے کر کے آخر تک سلام پھیرنے تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جی. البتہ اس میں جب سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کریں گے تو اس دعا کے اندر خاص طور پر الفاظ جو آپ نے سکھائے ہیں وہ دعا بخاری شریف میں مذکور ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. یہ جو پوری دعا ہے اگر اس کو کوئی آدمی یاد نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان میں، مادری زبان میں بھی مانگ سکتا ہے. جیسے اے اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو ہماری اس میں رہنمائی فرما دیجیے. اور اگر اس میں شر ہے، برائی اگر ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں برا ہے اور میرے لیے اچھا نہیں ہے تو ہمارے دل کو اس سے ہٹا دیجیے اور اس کام کو بھی ہم سے دور کر دیجیے. تو اس طرح کی کوئی آدمی کا دعا کر لے تو دعا کرنے کے بعد پھر یہ عمل 7 دن تک مسلسل کرنا چاہیے. 7 دن تک. جی. 2 رکعت نفل نماز، پھر نفل نماز کے بعد پھر یہ دعا، اور دعا کرتے ہوئے وہ جو کام ہے وہ کام اپنے ذہن میں تصور رہے 7 دن تک. اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 7 دن کے اندر کیا ہوگا، کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کا دماغ کسی ایک کے طرف مطمئن ہو جائے، جم جائے کہ کرنا ہی ہے. آپ کو اندر سے خوشی کا احساس ہوگا اور دل میں ایک انشراح کی کیفیت پیدا ہوگی کہ ہم رشتہ وہاں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کاروبار کرنا چاہیے. تو دل کا میلان جس طرف ہو رہا ہے سمجھیے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جی. اور کبھی کبھی خواب میں بھی آتا ہے، خواب کے ذریعے سے بھی رہنمائی ہوتی ہے. لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے، لیکن خواب رہنمائی ہوتی ہے. اگر کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی آدمی نے اگر سفید چیز دیکھی یا سبز دیکھا، رنگ سفید یا سبز، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ کام کرنا چاہیے. جی. سفید یا سبز. اور اگر وہ سرخ دیکھ رہا ہے، خواب میں لال دیکھ رہا ہے یا کالا دیکھ رہا ہے تو اشارہ ہے اللہ کی طرف سے یہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا. لیکن بہرحال خواب دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا میلان ہو جائے کسی کی طرف. حضرت انس سے حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا اذا ہممت بامر فاستخر ربک فیہ 7 مرات. جب کوئی کام تم کرنا چاہو تو اللہ سے مشورہ کر لیا کرو 7 دن تک لگاتار. ثم انظر الی الذی سبق الی قلبک فان الخیر فیہ. پھر تمہارا دل جس طرح مائل ہو رہا ہے وہ کام کر لو، اس لیے کہ اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے. اور ایک بات یہاں خاص طور پر یہ میں بتا دوں کہ استخارہ یہ تو خود کرنا چاہیے. کبھی کبھی لوگ دوسروں کے ذریعے استخارہ کراتے ہیں. جی. آپ دوسروں کے ذریعے استخارہ آپ کر دیجئے. ایک تو یہ کہ آدمی سست ہوتا ہے، آدمی خود کام نہیں کرتا ہے اور دوسروں کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. گویا کہ آپ دعا بھی کر دیجئے میری طرف سے، ہم دعا نہیں کریں گے، آپ دعا کر دیجئے، استخارہ آپ کر دیجئے. یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. آدمی کو جس کا یہ معاملہ ہے سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے. جی.
لیکن اگر کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی بڑے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں ہو سکتا ہے کہ پہلے آ جائے یہ بات، تو اس کی بھی گنجائش ہے. جی. لیکن فیصلہ لینے کے بعد استخارہ نہیں ہے. اچھا. فیصلہ آپ نے لے لیا، پہلے دکان کھول لیا آپ نے، رشتہ آپ نے طے کر دیا، اب اس پر استخارہ کر رہے ہیں. استخارہ کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں رہا، کیونکہ استخارہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو جائے، پھر اشارہ ہونے کے بعد اس پر عمل کیا جائے. یا تو پہلے ہی آپ کر چکے اس پر عمل. تو استخارہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، فیصلے کے بعد نہیں ہوا کرتا ہے. یہ 2 رکعت جو نفل نماز ہے وہ کوئی خاص وقت پہ پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جو اوقات مکروہ ہیں یا اوقات ممنوع ہیں، ان اوقات کے علاوہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال، اسلام کے حساب سے ایک بھائی کے لیے اپنی بہنوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بالخصوص ہمارے معاشرے اور سماج کے اعتبار سے، جہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی توجہ اپنی ان بہنوں کی طرف نہیں ہوتی ہے جو بہن ایک ایک روٹی کے لیے محتاج ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہیں ایک ایک روٹی کے لیے. لیکن کیا مجال ہے کہ یہ اپنا پیسہ ان پر خرچ کرے؟ یہ عیش و عشرت میں بھائی ڈوبا ہوا ہے، ان کے پاس دنیا کے وسائل ہیں، پیسے ہیں، جائیداد ہیں، ان کے پیسے دوستوں پر خرچہ ہو رہا ہے اور بھی دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو سگی بہن ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے، یا ایک معمولی رنجش کی بنیاد پہ، عداوت کی بنیاد پہ ان کا کوئی خرچ اپنے بہن پہ نہیں ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں بہنوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ آپ پہلے وہلے میں یاد رکھیے کہ بھائی اور بہن کا رشتہ بہت مقدس ہے، اور اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس ماں باپ نے بھائی کو جنا ہے اسی ماں باپ نے بہن کو بھی جنا ہے. اس سے زیادہ تقدس اور قربت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ قربہ کا تذکرہ کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد قربہ کا تذکرہ کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں والدین کے بعد جن اقربا کا تذکرہ ہے اور قربہ کا تذکرہ ہے، وہ قربہ میں پہلے نمبر پر ان کے بھائی اور بہن ہیں. یعنی ایک بہن ہے تو ان کا بھائی ہے، اور اگر کوئی بھائی ہے تو ان کے لیے بہن ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ میراث میں ان کا حصہ رکھا گیا ہے بہنوں کا. یعنی جہاں اور بھی لوگوں کے میراث کا بیان ہے، یعنی بیٹی کو کیا میراث میں حصہ ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میراث کے چیپٹر میں بہنوں کا بھی حق اللہ نے رکھا ہے، اور بہنوں کا بھی اللہ نے میراث کو بیان کیا ہے. ان کا کتنا حصہ ہوگا باضابطہ اس کے لیے اصول اور ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. جس طرح بیٹیوں کا ہے ویسے بہنوں کا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آج کل لوگ بہنوں کا میراث نہیں دیتے، جس طرح بیٹیوں کو بھی نہیں دے رہے. یہ ایک بڑا ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے، یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر دوسری بات جو ہے جس سے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہنوں کا میرے اوپر کیا حق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بہن کا کوئی بھی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی سمراٹ، ان کا ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کی شوہر نہیں ہے، یا ان کے باپ نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، یا خود ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسی بہن کی پوری ذمہ داری بھائیوں پر پڑتی ہے. بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پورے اخراجات اس کے اٹھائیں، برداشت کریں. ان کے کھانے کا، پینے کا، لباس کا، رہنے کا، ان کے علاج و معالجہ کا، جتنی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں سب اٹھانا ضروری ہے. اگر بھائی کو گنجائش ہو، ایک تو یہ کہ بھائی خود محتاج ہے، لیکن اگر بھائی محتاج نہیں ہے بلکہ بھائی کے پاس ہے موجود، تو ایک بہن کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے بھائی پر کہ وہ اس کو اٹھائیں. ہاں البتہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو شوہر پر ذمہ داری ہوتی ہے، بیٹے اگر ہیں تو بیٹے پر ذمہ داری ہوتی ہے،
باپ اگر ہے باپ پر ہوتی ہے ذمہ داری، مال خود ہے ان کا تو مالدار عورت پر خود ان کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے، لیکن نہیں ہونے کے شکل میں ساری ذمہ داریاں بھائی پر ہوتی ہیں۔ جی اور اگر مان لیجئے کہ ہماری بہن کے پاس ہے کچھ، تو نفقہ یا اخراجات واجب تو نہیں ہے، لیکن حسن اخلاق تو ہر حال میں رکھنا چاہیے، وہ تو ہر حال میں ضروری ہے۔ جی ان کے ساتھ محبت ہے، حسن سلوک ہے، اچھی بات چیت ہے، ان کی خبر گیری ہے۔ ہم جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ عیدین میں بھی، عید اور بقرعید میں بھی اپنی بہنوں کے پاس نہیں جاتے، اپنے بھائیوں کے پاس نہیں جاتے۔ ساری دنیا سے دوستی ہو سکتی ہے لیکن اپنے بہن سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یاد آتا ہے اس موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام کی جو بہن رضائی بہن تھی، حقیقی بہن تو آپ کی نہیں تھی، جی رضائی بہن، اس کا نام شیما تھا، جنگ حنین کے موقع پر دیگر لوگوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہو کر کے آئی۔ جی تو شیما نے کہا کسی صحابی کے ذریعے سے کہ اپنے نبی سے کہہ دو کہ آپ کی بہن آئی ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ حضور کو جب اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میری کوئی بہن تو نہیں ہے، میں تو عبداللہ کا اکیلے بیٹا ہوں، جی پھر بھی آنے تو کون ہے؟ چنانچہ شیما آئی، پھر انہوں نے اپنے زندگی ماضی کے واقعات بتائے جی اور پھر بچپن کے واقعات۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لوری دیا کرتی تھی آپ کو بچپن میں، ہم نے آپ کو گود میں کھلایا ہے۔ جی ربنا ابق لنا محمدا، ربنا ابق لنا محمدا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے محمد کو باقی رکھیے، حتی اراہ یافعا و امردا، یہاں تک کہ آپ کو ہم جوان دیکھیں، خوشحال دیکھیں۔ تو ہم یہ آپ کو کہا کرتے تھے، تو آپ کو یاد آیا اور آپ بالکل کھڑے ہو گئے جی اور آپ نے اپنے جسم اطہر سے چادر نکالی، جو اس زمانے میں سب سے بڑے اعجاز کی بات یہ تھی کہ اپنے جسم کی چادر بچھا دیا جائے ان کے لیے۔ آپ نے اپنے مقدس چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیا آپ نے، ماشاء اللہ۔ اور وہ اس پر وہ بیٹھی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر آپ کو یہاں رہنا ہو تو ہم آپ کے ذمہ دار ہیں، پورے خرچے اٹھائیں گے، اور آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ بھیجیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جانے کے بارے میں جب انہوں نے کہا تو آپ نے مکمل خرچہ دیا، ان کو آزاد بھی کر دیا، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے ان کی پوری قوم کو آپ نے آزاد فرمایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک رضائی بہن، رضائی کا مطلب ہے دودھ پیتی بہن، جس حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ حضور نے بھی پیا تھا، جی اور ان کی جو حقیقی بیٹی شیما تھی انہوں نے بھی پیا تھا۔ اچھا، ان کی بیٹی تھی؟ ہاں ان کی بیٹی تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے شیما، اچھا جی، تو ان کا وہ حقیقی بیٹی ہے ان کی، تو آپ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا، تو اس طرح رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ تو جب ایک رضائی بہن کے لیے آپ اس قدر اعزاز کا اکرام کا کام کر سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں اعزاز اکرام کا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے سگی بہن، حقیقی بہن کے لیے کتنا اعزاز ہمیں کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اور نبی کا نام لیوا ہم ہیں، اور ان کی اس سنت کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر کچھ روشنی ڈالیے، تفصیل سے بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے آپ باپ ہیں، یعنی سارے انسانوں میں سب سے پہلے آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے لوگ ہوں گے، وہ سب حضرت آدم کی ہی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 55 مرتبہ آیا ہے، اور 25 آیات میں 25 سورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنات کو پیدا کر دیا تھا، لیکن فرشتوں میں صرف خوبی ہی خوبی تھی
اور ان میں گناہ اور معصیت کا کوئی پہلو نہیں تھا، یعنی اس میں کوئی نافرمانی کی سکت ہی نہیں تھی۔ جی اور جنات میں شر غالب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس میں اطاعت کا عنصر غالب ہو، اطاعت کا جذبہ غالب ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں معصیت اور نافرمانی کی صلاحیت بھی اس میں پائی جائے۔ نافرمانی اور معصیت کی اس کے اندر صلاحیت ہو، لیکن جب وہ کوئی گناہ کرنا چاہیں تو میرا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر وہ معصیت سے بچ جائے، جی یا معصیت اور گناہ وہ اگر کسی وجہ سے کر بھی بیٹھیں تو فوراً توبہ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے اور گناہ کے بعد فوراً اللہ کے سامنے وہ توبہ استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اس سے فرشتے عاری تھے، فرشتے کے اندر گناہ کا کوئی عنصر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے فرشتوں سے کیا، اور فرشتوں سے بطور مشورہ کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ دیکھیں کہ آخر ان کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے کہ مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی رائے اور ان کی زبان سے جو ان کے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سننا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے لیکن زبان سے سننا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ میں مٹی سے اس زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، جو ایسی مخلوق ہوگی جو اپنے ارادے اور اختیار کا مالک ہوگا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کام کر سکے گا۔ حالانکہ یہ بات فرشتے کے اندر نہیں تھی، فرشتہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دیا ہے اگر اس راستے پہ اپنی مرضی سے چلے گا تو اس کو نفع ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق کسی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا اسے، بلکہ گناہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو اپنی مرضی کا مالک ہوگا، اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکے گا، اپنے ارادہ اور اختیار کا وہ مالک ہوگا۔ تو جب یہ بات فرشتے نے سنی تو بڑی حیرت ہوئی انہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کی پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، یعنی حکمت جاننا چاہ رہے تھے۔ فرشتے کو اعتراض نہیں تھا، فرشتے کا کہنا تھا کہ آپ کی اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تقدیس کا گن گائے یا اسی طرح تسبیح و تحلیل اگر آپ کا مقصد ہے، پاکی اور بڑائی بیان کرنا مقصد ہے، تو ہم تو آپ کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن آپ جس مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے فتنہ اور فساد کی ہمیں بو آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کیسے معلوم ہو گیا، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کو دیکھ کر کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کر دیا تھا، تو انسان کو اس پر قیاس کرتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ جیسے اس میں شر غالب ہے ویسے وہ بھی ہوگا،
اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا اور ان کے احوال بھی بیان کیے، جن احوال سے ان کو یہ پتہ چل گیا اور احساس ہوا کہ وہ فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ تو بہرحال اگرچہ اعتراض کرنا فرشتوں کا مقصد نہیں تھا، لیکن کچھ انداز ایسا تھا، طرز ادا ایسا تھا جس سے کہ بے ادبی کچھ محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات روک دی اور یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی آگے کی باتیں میں جانتا ہوں اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ بے شک۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کا جو کارروائی ہے آگے، وہ کارروائی شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مختلف جگہوں سے مٹی منگائی، مختلف خصوصیات کی حامل مٹی سے۔ اس میں مقصد کیا ہے؟ مختلف مٹی کے منگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ مختلف صفات کے آدمی پیدا ہوں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، یا اسی طرح کوئی ترش رو ہے، کوئی نرم مزاج ہے، یا کسی اس طرح کے جو صفات کے حامل آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ اسی مٹی کا اثر۔ تو بہرحال مٹی منگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر کو بنایا اور پھر اسے گوندھا، جسد خاکی کی شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پھر اس میں جب مٹی سوکھ کر کے کھنکھنانے لگی، جب آواز اس سے آنے لگی، بجنے لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی۔ جیسی اللہ نے روح ڈالی، روح ڈالنے کے ساتھ ہی بس بیک وقت گوشت پوشت ہڈی اور پٹھے کا چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ جب وہ انسان بن گیا، تیار ہو گیا، اس میں روح ڈال دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سے کہا کہ اب انہیں سجدہ کرو، تاکہ انہیں مسجود ملائکہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے اس کی عظمت کا اظہار کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ ساری دنیا میں سب سے افضل مخلوق ہیں۔ تو ان کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، بلکہ وہاں جتنے بھی موجود تھے، فرشتے تھے، وہاں جنات وغیرہ اور بھی جو مخلوقات، سب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کیا اور سبوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یعنی یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے لوگوں کو بنائیں گے، ایسے مخلوق کو جو فتنہ اور فساد، جن کی فطرت سے بو ہمیں آتی ہے اور دنیا میں خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم عطا کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت جو چیزیں پیدا کی جا چکی تھیں، یا تو وہاں آسمان پر یا زمین پر، وہ سب علم انہیں دیا گیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ آئندہ قیامت تک جو چیزیں پیدا ہو سکتی تھیں، ابھی وجود میں نہیں آئی لیکن وجود میں آ سکتی تھیں، ان تمام کا انہیں علم دے دیا گیا تھا
آسمان، زمین، کتاب، قلم، یہ جو چیزیں آج بھی جو وجود میں آئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کا اس کا علم انہیں دے دیا گیا تھا۔ اور جب اسے علم دیا گیا تھا تو وہاں فرشتے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نام بتاؤ، ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا، تو چونکہ حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اخذ کی صلاحیت دی تھی، انہوں نے فوراً اسے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، یاد کر لیا، انہوں نے فر وہ تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضرت آدم یعنی آدم کے اندر وہ صفات ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وجہ سے ان کو تفوق حاصل ہوا، ان کو برتری حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برتری اور عظمت کے اظہار کے لیے اور بتانے کے لیے ہی ان کو علم کی دولت سے پہلے نوازا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ آج کہ اگر علم کسی کے اندر آ جاتا ہے، علم ایسی چیز ہے جس سے برتری حاصل ہوتی ہے، تفوق حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی کا خلق کا سبق دیا ہے، پیغام دیا ہے، جس سے کہ پورے کائنات کو اور اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر حال میں جہاں کہیں بھی رہیں وہ علم حاصل کریں۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں بتا دیں، اور جس سے ان کی برتری کا اظہار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انہیں جنت میں رکھ دیا۔ جنت میں تمام نعمتیں موجود تھیں، ساری راحتیں موجود تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نعمتیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں انہیں کسی مونس و ہمدم کی تلاش تھی، اور اپنے ہی جیسے کسی انسان کی تلاش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کرتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ بہرحال جب شیطان نے یعنی ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا تو روک دیا تھا، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے راندے درگاہ کر دیا تھا۔ اب ادھر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جب جنت میں رہنے لگے تو شیطان یعنی ابلیس کو حسد پیدا ہونے لگا، اور اس نے اسی وقت جب اللہ تعالیٰ نے راندے درگاہ کیا تھا تو اسی وقت شیطان نے مہلت مانگی تھی، اور یہ کہا تھا کہ الہ العالمین، مجھ کو تو آپ نے راندے درگاہ کر دیا، لیکن مجھ کو یہ مہلت دیجئے کہ میں قیامت تک کے لیے بنی آدم کے جو اولاد ہیں ان کو میں بہکا سکوں اور ان کو آپ کے راستے سے ہٹا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے دی، اور یہ بھی اس میں حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، تاکہ دیکھیں کہ کون شیطان کے فندے میں آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ بہرحال وہ ابلیس آیا، اور ابلیس نے وسوسے ڈالا حضرت آدم کے دل میں اور قلب میں، ذہن و دماغ میں وسوسے ڈالا۔ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ شیطان وہاں جنت سے نکالا نہیں گیا تھا، جیسے کہ اچھے اور برے لوگ دونوں دنیا میں ہیں، تو ویسے بھی وہ اگرچہ راندے درگاہ کر دیے گئے تھے لیکن ابھی زمین پہ اتارے نہیں گئے تھے، لہذا وہ وہیں موجود تھا شیطان۔ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ البتہ جیسے آج ہوا کے ذریعے سے یا اس طرح شعاؤں کے ذریعے سے کوئی بات دور تک پہنچائی جاتی ہے، ویسے شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ حضرت آدم کے دل میں اس طرح کے وسوسے ڈال سکتا تھا، اور یہ کہا کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اگرچہ رکھا ہے، لیکن ایک درخت ہے جس کے کھانے سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ وہ درخت بعض لوگ کہتے ہیں گیہوں کا درخت تھا۔ تو آپ اگر وہ درخت کھا لیں، درخت کا پھل کھا لیں، تو آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہاں آپ رہ جائیں گے۔ جی چنانچہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور یہ ان سے بھول چک ہو گئی۔ یہ پہلی بھول چک انبیاء کرام سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، لہذا یہ ان سے لغزش ہو گئی۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ گیہوں کا درخت کھا لیا تو اس کے بدن سے جو جنتی لباس تھے وہ اترنا شروع ہو گیا جی اور برہنگی کا انہیں احساس ہوا۔ فوراً وہ پتے وغیرہ سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ جی وہاں سے انسانی تمدن کا آغاز ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو حیا ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانکنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اللہ کے حضور میں دربار میں کہا، درخواست کی الہ العالمین مجھ سے بھول چک ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ استغفار کے بعد معاف تو کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم دونوں کو یہاں سے اترنا ہوگا اور زمین پہ ایک وقت مقرر کے لیے تمہیں اور تمہاری جو اولاد ہے انہیں وہاں رہنا ہوگا۔ پھر تمہاری اولاد میں سے جو لوگ میرے اطاعت کریں گے اور وہ یہاں آئیں گے تو ان کے لیے پھر جنت ہے۔ جنت سے نکالے گئے، لیکن جنت کی وراثت ان لوگوں کے لیے آپ کی اولاد میں سے جو میرے متبع ہوں گے، میرے احکام کو بجا لائیں گے۔ جی اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انہیں اتارا اور ہندوستان میں جزیرہ سراندیپ جسے سری لنکا کہا جاتا ہے، جو پہلے ہندوستان کا حصہ تھا، جی اب وہ الگ ہو گیا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام یہاں اتارے گئے اور حضرت حوا علیہ السلام وہ جدہ میں اتاری گئی۔ جی پھر کچھ عرصہ کے بعد دونوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو بہرحال وہاں سے پھر ان کی نسلوں کا آغاز ہوتا ہے، اور پوری دنیا جو آج ہے تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اقرار ہے کہ دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ جی اگرچہ بعض غیر مسلم کا بھی یہی کہنا ہے اور کچھ دوسرے حضرات کا بھی، ان کا نام الگ ہوگا، جیسے وہ لوگ منو کہتے ہیں، حضرت آدم کا نام منو ہے، کسی اور کے پاس کچھ اور ہوگا، لیکن تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے تو یہ اس پر متفق ہیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگ الگ الگ انداز میں کچھ کہتے ہوں گے، لیکن بہرحال یہاں سے اسلام کے نقطہ نظر کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں اور ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے بھی ہمیں موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے دوسروں کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اگر آپ کے بھی کچھ سوال ہے تو ضرور اپنے سوالوں کو کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کو اگلے ایپیسوڈ میں پوچھا جائے گا اور آپ کے سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ اگر سوال پرسنل ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر DM بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب پہنچا دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔